वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं हसन इलियास साहब, जिनके साथ हमने अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था। उस एपिसोड में हमने इस्लाम के रिलेटेड, एथीज़म के रिलेटेड और हिंदुइज्म और इस्लाम के रिलेटेड काफ़ी सारे गुफ्तगू हमने की थी। आज का हमारा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो था एथीज़म एंड इस्लाम, खास करके बिकॉज हमारा जो प्रीवियस एपिसोड था अवैस इकबाल साहब के साथ, उसमें काफ़ी सारी इससे कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें इस्लाम, कुरान और बाकी एथीज़म के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें गुफ्तगू हो रही थी और उसमें काफ़ी सारे काउंटर क्वेश्चंस थे। तो जो चीज़ें हसन इलियास साहब से रिलेटेड थी, रिलेटेड टू रिलीजन, इस्लाम एंड जो स्पेसिफिक एतराज़ात थे जो कि अवैस इकबाल साहब ने गामदी साहब के ऊपर और गामदी सेंटर के हवाले से किया था, उस सब के ऊपर हमने हसन इलियास साहब से इस वीडियो में गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। हसन इलियास साहब की जो जर्नी है डिस्कवरिंग इस्लाम एंड गॉड, वो काफ़ी फैसिनेटिंग था और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उससे काफ़ी कुछ हमें सीखने और समझने को मिलता है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखें। हसन भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में एक बार फिर से। तमाम व्यूवर्स ने आपके पिछले एपिसोड को काफ़ी एंजॉय किया था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला था आपसे, और जो कॉन्वर्सेशन हमने किया था वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल था और मेरे लिए काफ़ी नया भी था। ख़ास करके हमने हिंदुइज़्म के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की इस्लाम के साथ। तो और अभी रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट में अवैस इकबाल साहब भी थे, जिन्होंने मैं उनसे जानना चाहता था एथीज़म और जो उनके व्यूज़ हैं, वर्ल्ड व्यूज़ हैं, ना कि सिर्फ़ उनके बल्कि बाकी तमाम जो एथीस्ट हज़रात हैं जो इंटरनेट पे बात करते हैं एथीज़म के ऊपर। मैं उनसे जानना चाहता था, काफ़ी सारी चीज़ें, मेरे सवाल थे। तो उनमें उन्होंने काफ़ी सारे सवाल, काउंटर क्वेश्चंस किए रिलीजन के ऊपर इन जनरल, इस्लाम के ऊपर भी थे। उनमें से काफ़ी सारे स्पेसिफ़िकली आपसे रिलेटेड, गामदी साहब से रिलेटेड और गामदी सेंटर के हवाले से भी थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक फिर से पॉडकास्ट किया जाए और हम लोग इसके ऊपर गुफ्तगू करें। तो मैं उसके ऊपर आऊँगा हसन भाई, बट उससे पहले मैं जनरली शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि क्योंकि आप और हम एक मतलब अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हम ना कि सिर्फ पैदाइशी तौर पर मानते हैं, बल्कि हम जैसे लोग शायद जैसे आप तो एक स्कॉलर हैं, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, तो हम लोग दीन को थोड़ा-सा समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, एथीज़्म को देख रहे हैं, बाकी चीज़ों को देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्यों इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं या फिर क्यों आपको लगता है ये सही है? आई वांट टू नो कि क्योंकि हम लोग एथीज़्म से एसोसिएटेड नहीं हैं, आप नहीं हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि एथीज़्म के अगेंस्ट क्या स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है? व्हाई डू यू थिंक दैट, लाइक, आपको क्या चीज़ मुतमईन किया आपने जिससे आपने ये फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे एथीस्ट, आई डू नॉट बिलॉन्ग टू दैट? जनाब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। पहली चीज़ ये है कि हम में से जितने लोग दुनिया में शऊर की आँख खोलते हैं, उनके चूँकि पीछे वालिदैन होते हैं, ख़ानदान होते हैं, एक माशरत, तहज़ीब, तारीख़ होती है, तो नज़रियात और अक़ायद की वही दुनिया है जो हमसे पिछले लोगों ने अपनाई हुई होती है, हम भी अपनाने पे मजबूर होते हैं। हमारे यहाँ कल्चर, सोशल एथिक्स, हमारे यहाँ ज़ुबान और फिर उससे मुल्हक तारीख़, मज़हबी तसव्वुरात, ये सब हमें इनहेरिटेंस में मिलते हैं। हम में से कोई शख्स, कोई भी इंसान जज़ीरे में आँख नहीं खोलता, और जब वो आँख खोलता है तो शऊर की पुख्ता उम्र और क्रिटिकल एनालाइजेशन के अमल से नहीं गुज़रता। बच्चा होता है, वालिदैन के हाथ में पलता है, वो उसका सहारा बनते हैं, उसको वो ज़ुबान सिखाते हैं और अपनी माशरत, मज़हबी ख़यालात मुंतकिल कर देते हैं। तो मैं जहाँ पर पैदा हुआ वो मुसलमानों का ख़ानदान था। कोई और दुनिया के अंदर कोई और मसलक का बच्चा होगा, वो वहाँ पैदा होगा तो उसने वही नज़रियात अपनाने हैं। ये दुनिया का रीत है, रस्म है, रिवाज है, इसी पे पूरी दुनिया चलती है। असल सवाल तब पैदा होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं और शऊर की पुख्ता उम्र को पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर पहुँचकर जो कुछ हमने अपनाया हुआ होता है उसको रीडिस्कवर करने का वक्त आता है, शऊरी तौर पर रीडिस्कवर करने का। अच्छा, ये वक्त कब आता है और कैसे आता है? बसा औकात इंसान ख़ुद ज़हीन पैदा होता है तो वो अपने ख़यालात, अपने तसव्वुरात को क्रिटिकली एनालाइज़ करना शुरू कर देता है। बसा औकात मुखालिफ मुख्तलिफ नैरेटिव्स और नज़रियात मौजूद होते हैं जो उसको रिफ्यूट करते हैं, उसके नतीजे में वो गौर व फ़िक्र पे आमादा हो जाता है। और बसा औकात इनमें से कुछ भी नहीं होता। इस वक्त अरबों की तादाद में मुसलमान हैं, वो सब मुसलमान ख़ानदानों में पैदा हुए, उनके लिए दीन और इस्लाम एक ख़बर है। बिल्कुल ऐसी ख़बर है जैसे कोई मसीह पैदा हो उसको मसीहत की ख़बर दे दें, कोई हिंदू पैदा हो उसको हिंदू मत की ख़बर दे दें। वो उसको अपनाए हुए है, उसमें उसका इत्मीनान है, उसमें उसकी फितरत भी मुतमईन हो जाती है, लेकिन वो कभी गौर व फ़िक्र ही नहीं करता। तो चुनांचे हमारे यहाँ अक्सरियत उन्हीं मुसलमानों की है जो नस्ली मुसलमान हैं। मुझे अल्लाह ताला ने
یہ موقع دیا کہ جب میں شعور کی پختہ عمر کو پہنچا تو میں نے خود دین کے اندر غور و فکر کو اپنی صلاحیت کا درست استعمال سمجھا، تو میں نے مذہب کا علمی مطالعہ شروع کیا۔ جب علمی مطالعہ شروع کرتے ہیں آپ تو پھر معاصر جتنے افکار ہیں مذہب کے اوپر تنقید کے، اس کو ریفیوٹ کرنے کے، اس میں الحاد بھی ہے، اس میں تشکیکیت بھی ہے، اس کے اندر متبادل جو مذاہب ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سب کا پھر آپ مطالعہ کرتے ہیں، ان کو آپ پڑھتے ہیں اور اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جس وقت تک آپ پر پوری طرح حق واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی انسان ایسے نہیں کرتا کہ وہ نیوٹرل جگہ پر آ جائے اور کہے کہ میں آج سے بالکل خالی الذہن ہو کر معاملات کو آگے لے کے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ خالی الذہن آدمی تب ہو کہ جب اس پر اپنی غلطی واضح ہو جائے۔ تو ایک روایتی میں ہم جی رہے ہوتے ہیں، تو میں بھی اسی روایت میں پیدا ہوا عام مسلمانوں کی طرح، اور پھر میں نے جو نظریات گرد و پیش میں پیش کیے جاتے ہیں ان کا علمی مطالعہ کیا۔ جب علمی مطالعہ کیا تو مجھ پر یہ بات علم اور عقل کی، استدلال کی، منطق کی، ریشنلٹی کی، جو بھی آپ نام لے لیں، بصیرت، خرد افروزی، وزڈم، حکمت، ان سب کی روشنی میں جس مذہب پر میں پیدا ہوا ہوں، جو خبر مجھ تک پہنچائی گئی ہے، وہ مجھے بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ اس کا استدلال کیا ہے بہت سادگی سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں جس مذہب میں پیدا ہوا ہوں وہ مذہب یہ کہتا ہے کہ تم ایک مخلوق ہو۔ مخلوق ہو یہ جب میرے سامنے وہ دعویٰ رکھتا ہے تو اس کے لیے مجھے کسی مذہبی لٹریچر پر ایمان، کسی پیغمبر کا ہاتھ پکڑنا، کسی روایت سے منسلک ہونا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہوتا ہے سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ یا سیلف ایگزسٹینشیل ریئلٹیز، جن کو ڈسکور کرنے کے لیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں کیسے ان کو ڈسکور کرتا ہوں؟ ان حواس کے ذریعے، ان ٹولز کے ذریعے جو دنیا میں میرے انسان ہونے کا سب سے بڑا شرف ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرے ظاہری حواس ہیں، اور میرے پاس کیا ہے؟ میرے باطنی حواس ہیں۔ میں ایک جسم رکھتا ہوں اور میں ایک نفس، ایک شخصیت رکھتا ہوں، تو میں ان دونوں حواس کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہوں اپنے خارج سے، اپنی کائنات سے، اپنے گرد و پیش سے۔ اسی سے میرے تصورات بنتے ہیں۔ تو جب میں خارج میں نظر دوڑاتا ہوں تو میرے علم کی بنیاد کیا چیزیں بنتی ہیں؟ وہ دو ہی چیزیں، یا نفس ہے یا مادہ ہے۔ پھر ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مادہ شے کی صورت میں سامنے آئے گا، یا اس میں قوت کا ظہور ہوگا، یعنی وہ حرکت کرے گا، اس میں فعلیت پائی جائے گی۔ تو اشیاء ہیں یا اشیاء میں قوت کا ظہور ہے، اسی میں پوری کائنات گندھی ہوئی ہے۔ تو میں اپنے حواس کے ذریعے جب ان سے رابطہ قائم کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ ایسے مسلمات آ جاتے ہیں کہ جن کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا۔ وہ میرے علم، استدلال یا عقلی مقدمات کی روشنی میں یا تخیل کی روشنی میں پیدا نہیں ہوتے، وہ ایسی وجودی حقیقتیں ہوتی ہیں کہ جن سے انکار ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو میں گرد و پیش کے مطالعے سے یہ دیکھتا ہوں کہ جب مجھے کوئی شے نظر آتی ہے تو میں اس شے کا مطالعہ کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اپنی حقیقت میں کیا ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے۔ اس میں قوت کا ظہور ہوتا ہے تو میں یہ ماننے پہ مجبور ہوں کہ شے میں قوت کا ظہور ہے تو جہاں پر فعل ہوگا وہاں پر فاعل ہونا چاہیے، جہاں پر اثر ہوگا وہاں مؤثر ہونا چاہیے، اور جو خصوصیات اور جو وصاف کسی فعل میں پائے جاتے ہیں وہی اس کے فاعل میں پائے جانے چاہیے۔ تو اس گرد و پیش کی دنیا میں مجھے ایک اتنی جامع چیز نظر آتی ہے جس کے اندر صلاحیت، جس کے اندر خرد افروزی، جس کے اندر بصیرت، جس کی تعمیر میں ایک نظم، جس کے اندر اتھا معنویت، جس کے اندر اخلاقی شعور، جس کے اندر عقلی شعور، جس کے اندر حصے جمالیات، ایک ایسی پیچیدہ تخلیق نظر آتی ہے کہ جس کے بارے میں دیکھتے ہی یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ یہ بنائی گئی ہے۔ یہ ہوا چلنے کے نتیجے میں جیسے پتے ہلتے ہیں، یہ معاملہ نہیں ہوا، یہ اپنی وجود پذیری میں، اپنی حقیقت میں بتا رہی ہے کہ یہ بنائی گئی ہے، اور بنائی گئی ہے تو جو صفات اس کے اندر رکھی گئی ہیں بنانے والے کے اندر ان صفات کا ہونا چاہیے۔ یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک ہوا چلی اور اس کے نتیجے میں انسان تخلیق ہو گیا، کیونکہ ہوا کے اندر وہ خصائص ہوں گے تو اس کے مؤثرات میں وہ خصائص آئیں گے۔ تو جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ایک جواب مذہب کا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم مخلوق ہو تو تمہیں بنایا گیا ہے، یہ تو واضح ترین حقیقت ہے، تم اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ بنانے والا کون ہے؟ اس کے دو جوابات ہیں، ایک الحاد کا جواب ہے کہ بنانے والی یہ کائنات ہے، اور دوسرا مذہب کا جواب ہے کہ بنانے والی ایک حی و قیوم ہستی ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ حی و قیوم ہستی ہے تو یہ بات مجھے خبر کے ذریعے پہنچتی ہے، یہ خبر اس نے انبیاء کو منتخب کر کے انسانوں تک پہنچائی ہے۔ میں اگر ایک لمحے کے لیے
اس خبر کی حقیقت کی یہ انبیاء سچے تھے، اسی خدا کی خبر لے کر آ رہے تھے، اس کی تصدیق میں نہ بھی جاؤں چند لمحوں کے لیے، اور جو نتیجہ اس میں بیان ہو رہا ہے وہ نتیجہ خالص عقل کی بنیاد پر مجھے یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جو بھی خالق ہے اس کو حی و قیوم ہونا چاہیے، وہ زندہ اور جاودہ ہستی ہونی چاہیے، اور جن صفات کا ظہور میری تخلیق میں ہوا ہے وہ صفات بدرجہ اتم اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو مذہب نے جب مجھے یہ بتایا کہ تمہارا خالق ایک حی و قیوم ہستی ہے، اس لیے کہ تم بنائے گئے ہو، میں کیسے بنا ہوں یہ بحث بھی 2 منٹ کے لیے آپ ایک طرف رکھ دیں، ارتقاء کے نتیجے میں بنا ہوں، حادثے کے نتیجے میں بنا ہوں، جیسے بھی بنا ہوں، میں بنا ہوں، بننے سے کوئی ڈینائل دنیا کی کوئی طاقت اختیار نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ الحاد کو پھر یہ جواب دینا پڑتا ہے کہ یہ کائنات تمہاری خالق ہے، یہ کائنات تمہیں وجود پذیر کیا ہے، وہ خالق کا لفظ استعمال نہ کریں، کوئی بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں، کائنات محرک اول ہے، کائنات نے ہمیں وجود بخشا ہے، تو اس سب کے باوجود وہ کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری تخلیق کے پیچھے پس پردہ نہاں کائنات ہے۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ تمہاری تخلیق کے پس پردہ نہاں ایک شخصیت ہے، ایک ہستی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ ہے، اور وہ پہلے دن سے آخری دن تک اپنے ہونے کا ثبوت اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ انبیاء کی خبر میرے سامنے آتی ہے، میں پھر اس خبر کا مطالعہ کرتا ہوں، اور خبر کو پڑھنے کے بعد جو عقل اور بصیرت مجھے دی گئی ہے بطور انسان کے، میں یہ فرق کرنے کا، امتیاز کرنے کا ملکہ اور صلاحیت اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں کہ میں انسان کے کلام میں اور ماوراء سے آئے ہوئے کلام میں، غیر انسانی کلام میں فرق کر سکتا ہوں۔ یعنی 3 معیارات ہیں میرے سامنے۔ پہلا معیار کیا ہے کہ میں انسان دنیا میں کوئی فکر، فلسفہ، ادب پارا، کوئی کتاب، کوئی تصنیف مرتب کر ہی نہیں سکتا جب تک میں سیکھنے کا عمل نہیں کرتا، سمجھنے کا عمل نہیں کرتا، اور ٹرائل اور ایرر، نشو و ارتقاء، اخذ و اکتساب اس سے نہیں گزرتا، اس وقت تک آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک استثناء نہیں ہے کہ جو کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ میں پیدا ہوا ہوں اور پیدا ہونے کے بعد میں نے مثنوی مولانا روم تخلیق کر دی، میں نے دیوان غالب لکھ دیا، میں نے کانٹ ہیگل کی طرح کتابیں لکھ دی۔ میں سیکھتا ہوں، اور اس شعبے میں جا کے سیکھتا ہوں، اس کے ماہر اساتذہ سے سیکھتا ہوں، ان کی زبان، ان کے رنگ میں گفتگو کرنا شروع کرتا ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، اور پھر جا کر 30 40 50 سال کی محنت سے کوئی تصنیف شاکار کر لے کے آ جاتا ہوں۔ تو قرآن کو جس شخص نے پیش کیا ہے وہ یہ کہتا ہے وَلَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلُ، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، کیا تم نے مجھے کبھی اس کام کے لیے کوئی ٹرائل اور ایرر سے گزر کے، کوئی مشق و مزابلت سے گزر کے، کوئی محنت جد و جہد صحیح کر کے کسی راہ پر گامزن پایا ہے؟ اگر نہیں پایا تو یہ کلام میری تخلیق نہیں ہو سکتی، چونکہ تم جانتے ہو، تم سبب معلقات کے خالق ہو، تم ہماسا کہتے ہو، تم شعر سیکھتے ہو، لفظ اور معنی کو ایک پیران چڑھاتے ہو، اس کے لیے تم مشق و مزابلت کرتے ہو، اس کے لیے تصحیح و تنقیح کا عمل ہوتا ہے، میرے یہاں یہ عمل ہوا ہی نہیں۔ اس کتاب کو پیش کرنے والی شخصیت نے یہ معیار خود اس قرآن کے اندر رکھ کے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ میری تصنیف نہیں ہے، یہ ماوراء سے آئی ہوئی تصنیف ہے۔ دوسرا معیار قرآن نے بتایا، دوسرا معیار یہ ہے کہ جو تصنیف پیش کی جا رہی ہے، چونکہ پیش کرنے والا کسی مشق و مزابلت سے نہیں گزرا، لہٰذا اس تصنیف کے اندر کوئی تضاد تم تلاش کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی ہر کتاب، ہر علم مراحل سے گزرتا ہے، اور پھر جا کر انسانیت کا مشترکہ حافظہ بن کر کچھ مسلمات سامنے لے کر آ جاتا ہے۔ جو کچھ محمد رسول اللہ نے اس کتاب میں پیش کیا وہ سب کا سب آپ نے بغیر کسی اخذ و اکتساب کے پیش کیا، اور جب پیش کر دیا، اور ایک دن میں پیش نہیں کیا، 23 سال کے عرصے میں پیش کیا۔ کوئی شخص آج کتاب لکھنا شروع کرے، کوئی کلام کہنا شروع کرے، اس کی عمر، تجربہ، علم بڑھتا ہے تو یونرا بدلتا ہے، ڈکشن بدلتا ہے، انداز بدلتا ہے، اسلوب اور ندرت بدلتی ہے، کلام کی اسالیب تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واحد کتاب ہے دنیا کی تاریخ کی کہ جو شروع سے لے کر آخر تک ایک شخص پیش کر رہا ہے اور ایک انداز میں ہے، اور وہ کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں ہے، وہ ایک شہپارہ ادب ہے، اس کے اندر ایک ندرت ہے، اس نے بیان ہے، نظم ہے، ربط و ترتیب ہے، ایک ہم آہنگی ہے، ایک گنا ہوا کلام ہے جو ایک آیت دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اس کے اندر ایک موسیقیت ہے، اس کے اندر ایک غنائیت ہے۔ وہ کلام فلسفہ، فکر، تاریخ اور انسان، اس کی تخلیق، کائنات، روح، شریعت، قانون، نظام، ہر چیز پر گفتگو کر رہا ہے، اور ایک لفظ اس کے اندر تبدیل نہیں ہوتا۔ تو دنیا کے ہر انسان کے کلام میں تبدیلی آتی ہے، اس کلام میں جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا کوئی تضاد نہیں،
کوئی تبدیلی نہیں. ایک ہم رنگ کلام، ہم موضوع کلام 23 سال میں ایک شخص پیش کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ لا کر مجھے دکھاؤ کوئی نظیر کہ انسانوں میں سے اگر کوئی شخص یہ کرنے کے قابل ہو کہ اس طرح وہ کھڑا ہو ایک دن اور بتائے کہ عہد الست میں یہ ہوا تھا اور کائنات کی ابتدا میں یہ ہوا تھا اور انجام یہ قطعیت، یہ اذعان، یہ یقین. یہ دنیا میں انسان علم جو پیدا کر لے اس کے باوجود اس جگہ پر جا کر بیان نہیں کر سکتا. لیکن قرآن مجید کا آپ حسن اعجاز اور اس کا کرشمہ اور اس کا معجزہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ حقائق جس درجے میں بیان ہوئے. قرآن مجید نے پھر اپنے مخاطبین کو چیلنج کیا، فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس کے جھوٹا ہونے میں یہ یقین ہے اور اپنے سچے ہونے میں یقین ہے تو جاؤ جا کر اس کی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور لے آؤ ایک صورت، ایک آیت بنا کر لے آؤ اور 10 آیتیں بنا کر لے آؤ. لاؤ تو صحیح، اس شان کا کلام لے کر آؤ. تو اس شان کا کلام انسان سے صادر ہو ہی نہیں سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے. قرآن کا یہ چیلنج پوری آب و تاب اور پوری شان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور دنیا کی 1400 سالہ تاریخ میں اربوں انسان پیدا ہوئے، اربوں انسان. کوئی ایک انسان یہ کوشش نہیں کر سکا کہ قرآن کی شان کا کلام لے کر آئے. جن لوگوں نے اس چیلنج کو بیوقوفانہ اور احمقانہ طرز سے قبول کیا انہوں نے قرآن ہی کی نقل تیار کر کے چند صورتیں پیش کر، او بھائی شان کا کلام جس کے اندر کائنات کے معمات حل ہوں، بتایا جائے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، غرض و غایت کیا ہے، انجام کیا ہوگا، تاریخ کیا کہتی ہے، انبیاء کو کیوں پیدا کیا، فطرت کے کیا تقاضے ہیں اور انسانی عقل جس میں فیصلہ نہیں کر سکتی وہاں شریعت کے محکم احکامات کیسے آتے ہیں. یہ شان کلام ہے، یہ اس کی اٹھان ہے، یہ اس کی بنت ہے. تو کوئی شخص اس طرح کی کوئی چیز لے کر نہیں آ سکا. اور تیسری چیز خود اس کلام کے بارے میں کہ باطل اس میں شامل نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا. اس کے کسی دعوے پر کوئی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا انسان کہ اس کو جھوٹا قرار دے. اس کا ایک ایک دعویٰ سچائی، صداقت کے اس معیار پہ کھڑا ہوا ہے کہ جس کو قطعاً چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو انسانی کلام میں ہمیشہ یہ فلاز ہوتے ہیں، وہ ٹرائل اور ایرر سے گزرتا ہے، اس میں تضادات ہوتے ہیں اور اس میں باطل کی آمیزش شامل ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے. اور کوئی کتاب انسانی تاریخ میں اپنی ریلیونس، اپنے عہد، اپنے سماج سے آگے بڑھ کے قائم نہیں کر سکتی. آپ افلاطون سے لے کے آج کے مولدین تک کی ہر ایک کی تصنیف دیکھ لیں، وہ ارتقاء کے مراحل سے گزر رہی ہے. آرگومنٹ میں، پریزنٹیشن میں اور استدلال میں اضافے ہو رہے ہیں. یہ واحد کتاب ہے، 1400 سال پرانا آرگومنٹ ہے، آج بھی لے کر کھڑی ہوئی ہے، میدان میں کھڑی ہوئی ہے. تو ان استدلالات اور ان دلائل کو جب آپ دیکھتے ہیں اور اس کے مقابل میں جو استدلال پیش کیا جا رہا ہوتا ہے وہ استدلال اگر تو یہ ہوتا کہ نہیں ایک اور کتاب ہے ہمارے پاس اور وہ صحیح پیغمبر کی کتاب ہے یا ایک اور خدا ہے، ہم اس کی روایت پیش کرتے ہیں، تو کچھ قابل اعتنا ہوتا کہ آدمی سنتا سمجھتا کہ کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے. مقابل میں چیز کیا پیش کی جا رہی ہے؟ ایک اندھی، ایک بہری، ایک گونگی، وہ مادے کا ڈھیر جس کی ابتدا کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، جس کی حقیقت کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، جس کے اندر جو تنوعات پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جس کے اندر جو ارتقائی عمل ہوتا ہے اور اس میں صنف کا اختلاف ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے. قیاسات، تخیل، افسانے اور اپنی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں کائنات کے منہ میں ڈال کر ہمیں جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اس بے روح کائنات نے یہ حسن و شاہکار بنا دی ہیں اور بنانے کے بعد یہاں پر آسودگی بھی رکھی، تنگی بھی رکھی، بھوک بھی رکھی، فقر بھی رکھا، غنا بھی رکھا، ظلم بھی رکھا. آ کر ہم سے پوچھتے ہیں تمہارے خدا نے کیوں بنایا؟ ایک ایک سوال کا جس سے انسانیت دوچار ہوتی ہے میری کتاب نے جواب دیا ہے. اور کسی ایک سوال کا جواب اس گونگی بہری کائنات کے سامنے نہیں آتا. تو یہ اتنی بدیہی، اتنی روز روشن کی طرح آیا، اتنی محکم اور اتنی اسٹرانگ ریشنلائزیشن ہے جو دین پیش کرتا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ شخص احمق ہوگا. یہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس شخص کو وہ غلطی، وہ احمق ہوگا. احمق سے مراد کیا ہے؟ جو اپنی عقل کو کسی پوٹلی میں لپیٹ کر دریا برد کر دے، جو اس آرگومنٹ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے گا. آرگومنٹ اس دنیا میں اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام کا آرگومنٹ ہے اور قرآن مجید کا آرگومنٹ ہے. اس کے مقابلے میں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کو آرگومنٹ کہنا خود آرگومنٹ کی توہین ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے محکم یقین کے ساتھ اس خدا کو مانتے ہیں. وہ خدا میں نظر نہیں آتا،
ہم نے اس کو نہیں دیکھا. جو لوگ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم اس خدا کو مانتے ہو تو لا کر ہمیں دکھاؤ, ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا وجود ظاہر نہیں کرے گا. تم یہ چاہتے ہو تو جاؤ خدا بنو اور خدائی سطح پر جا کر اس کے ساتھ معاملات کرو. ہم انسان ہیں, ہم اس کے بندے ہیں, ہمیں اس نے بنا دیا ہے, ایک امتحان میں ڈالا ہے اور بتا دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں محدود علم دیا گیا ہے. تو اس کائنات کے خالق کو تم دیکھ کے ماننے کی بات کرتے ہو, ہم اس خالق کی نشانیاں دیکھتے ہیں, اس کے وجود کو اپنے وجود میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بنائے گئے ہیں تو ہمارے بنانے والی ہستی کا معیار کیا ہوگا. تو اس بنا پر ہم بن دیکھے اس کو مانتے ہیں, بے سمجھے نہیں مانتے. شکریہ حسن بھائی, آپ نے اس کو کافی اچھے سے سمرائز کر کے کافی ایک زبردست انداز میں سمجھایا. کافی کچھ سمجھ میں آیا آپ کی باتوں سے, آپ کی ڈسکوری سے کہ کیوں آپ اسلام پر یقین رکھتے ہیں. حسن بھائی, ایک کامن سا سوال ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ہم ایک نمبر جانتے ہیں کہ دنیا میں اتنے مسلمان موجود ہیں, فار آئی تھنک 1.9 بلین کے تعداد میں کچھ ہیں. تو اتنے جو تعداد میں مسلمان ہیں وہ تو ان ساری چیزوں سے ان ڈیپتھ میں جا کر کے چیزوں کو نہیں دیکھتے, نہ وہ سمجھتے ہیں. وہ صرف اسی لیے مسلمان ہیں جیسے کہ کیونکہ وہ پیدا ہو گئے, جیسے کہ باقی لوگ ہندو ہیں, کوئی کرسچن ہے, کوئی ایتھیسٹ ہے. تو وہ اسی لیے ہیں کیونکہ وہ اس روایت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ماں باپ مسلمان تھے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہ چیزیں یعنی کہ اسلام کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے, یا پھر صرف اس لیے فالو کرنا چاہیے کیونکہ وہ آلریڈی ایک سچے مذہب میں پیدا ہو گئے ہیں؟ دنیا میں ہر نظریہ, ہر فلسفہ جو ہم جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کو سمجھنے والوں کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو لوگ دنیا میں کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کچھ اس سے آگے کے لوگ ہیں جن کے یہاں تنقیح کی, انالائزیشن کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ کو عام دنیا میں بھی یہی کچھ نظر آتا ہے. کچھ لوگ مزدوری کرتے ہیں, کچھ اس سے آگے بڑھ کے اسکل سیکھ لیتے ہیں, کچھ اس سے آگے بڑھ کے ہنر سیکھتے ہیں, کچھ اس سے آگے بڑھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس تعلیم میں کچھ تحقیق کے مراحل طے کر کے استاد بن جاتے ہیں, کچھ اس سے آگے بڑھ کے محقق بن جاتے ہیں, کچھ مجتہد بن جاتے ہیں. تو یہ انسانوں کو صلاحیتیں دے کے اللہ نے پیدا کیا ہے. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے, یہ پیغام سب سے پہلے تو تمہاری فطرت کے اندر پیوست ہے, تمہاری بلٹ ان انہیرنٹ ریم میں رکھا گیا, جو تمہیں شعور دیا ہے اس کے اندر کسوٹی موجود ہے اس پیغام کو جاننے کی. اب تمہیں وہ وسائل, اسباب, صلاحیتیں اور علم کتنا ملا ہے جس سے کس درجے میں جا کر تم اس پیغام کو پہچان سکتے ہو. تو فرمایا کہ لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ, تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو کچھ تمہیں دی گئی ہے, جو تمہارا علم اور تمہاری صلاحیت ہے. تو دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہو یا 150 ارب مسلمان ہو, ہر انسان جو نظریہ اپناتا ہے اس کی جو صلاحیت ہے, جو اس کو وسائل ملے ہیں, اس کے لحاظ سے اس کو سمجھنا چاہیے. ایک آدمی مقلدانہ ذہن لے کر پیدا ہوا ہے, اس نے اسلام کی عمومی چیزوں کو سمجھا اور یہ جانتا ہے کہ میں اگر بنایا گیا ہوں تو میرا ایک خالق ہے, اس خالق کے تقاضے کیا ہیں وہ اس کو کسی مولوی صاحب نے بتا دیے. وہ تقاضے غلط بھی ہو سکتے ہیں, وہ تقاضے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ اس کا کام ہے کہ جہاں پر وہ غلط تقاضوں کو اپناتا ہے تو کیا وہ ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے, کیا اس کو وہ صلاحیت دی گئی تھی کہ وہ ان کو ریفیوٹ کر سکے. تو یہ سارے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کیس ٹو کیس, بندے ٹو بندے کے معاملے میں زیر بحث آئیں گے. تو اگر کسی انسان کو دین دیا گیا ہے تو دین تو ایک شعور کا نام ہے. دین, ورنہ دین کی ضرورت کیا ہے؟ دین تو نام ہی شعوری طور پہ کسی چیز کو تسلیم کرنا ہے. ایک ورلڈ ویو ہے جو دین دیتا ہے. اگر لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے, جو مذہب کے ماننے والے ہیں, جو خدا کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں, کہ شعوری طور پر دین کو ہم پہنچائیں. خود ہماری روایت میں ڈائلما پیدا ہوا کہ ہم نے تقلید کو اپنا لیا. جب آپ تقلید کو اپنا لیتے ہیں تو نظریات کو خبر کے طور پہ پرسیو کرتے ہیں, اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. اس طرح اطاعت کا ایک پیراڈائم ہمارے یہاں پیدا ہو گیا, جو سنا آگے پہنچا دیا, اس کے اندر غور و فکر, شعور کے اعماق کا حصہ, یہ پروسیس نہیں ہوتا. تو ہونا چاہیے, اس سے کس کو انکار ہے؟ اگر 1.5 ارب مسلمانوں نے بے خبری میں خدا کو مانا ہوا ہے تو ان کو خبر کے ساتھ ماننا چاہیے, ان کو استدلال کے ساتھ ماننا چاہیے. مجھ سے آپ نے پوچھا کہ میں کیسے مانتا ہوں, میں نے اپنا سفر آپ کی خدمت میں رکھ دیا. جی شکریہ حسن بھائی. حسن بھائی, آپ نے فطرت کی بات کی. مورالٹی کا اکثر ڈسکس ہوتا ہے جب بھی ہم لوگ ایتھیسٹ حضرات سے بات کرتے ہیں کہ مورالٹی کیا ہے, وہ کہاں پہ ہے, آبجیکٹیو مورالٹی وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ مورالٹی ہے, جو ہمیں سے اکثر سارے لوگ جو صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہتے ہیں, وہ ہمارے اندر کہاں موجود ہے؟ وہ کیا فطرت میں ہے؟ وہ کیسے ہے؟ اور کیا مورالٹی بغیر ریلیجن اور گاڈ کے بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ
وہ کہا جاتا ہے کہ سوشلی ہم لوگ ایگری کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہے یا صحیح ہے. دیکھیے جس کو ہم کہتے ہیں نا بغیر گاڈ کے بھی ہو سکتا ہے، یہ تو وہ مفروضہ ہے جو پہلے میں پیدا کرتا ہوں کہ بغیر گاڈ کے انسان میں مورالٹی ہو سکتی ہے. تو اس میں پہلے یہ زیر بحث آئے گا کہ جس کو آپ کہتے ہیں بغیر گاڈ کے، اس کی بنیاد کیا ہے. تو ہم تو وہاں سے چلیں گے. اس کے بعد آپ کو اگر انسان میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں خدا کو نہیں مانتا تب بھی اس میں ہے، تو میرے ہاں تو خدا موجود ہے نا. تو میرا خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دے کر بھیجا ہے تمہیں، تمہارے اندر ڈالی ہیں یہ چیزیں. تو اگر آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور آپ خدا کو نہیں مان رہے تو گفتگو آپ سے مورالٹی پہ نہیں ہوگی، خدا کے وجود پہ ہوگی، کیونکہ یہ تو حقیقتیں ہیں، یہ تو موجود ہیں. تو ہمارے نقطہ نظر سے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو مورالٹی کا سینس اور شعور ہمارے اندر رکھا ہے، یہ خدا نے رکھا ہے. آپ یہ کہیں کہ خدا نہیں ہے تو پہلے سوال کا جواب دیں کہ شعور کیسے آیا، آپ کو یہ کانشیس ملا کیسے؟ تو پھر پلٹ کے وہیں جانا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا بتانے کے لیے کہ نہیں. مثال کے طور پر جی یہ انسانوں نے اپنے تعاملات کے نتیجے میں اخلاقیات سیکھ لی ہیں. اچھا انسانوں نے تعاملات کے نتیجے میں سیکھ لی، یہ سیکھنے کا عمل انسانوں میں کس نے ڈالا؟ یہ سمجھنے کا، اڈاپٹ کرنے کا، اور جو چیزیں اپنا لی ہیں یہ شعور کی یہی اپنائی جانی چاہیے. یعنی انسانوں نے اپنے تعاملات سے قتل کو اور بدکاری کو اور کینہ بغض اور چوری کو حسنات اور معروفات میں کیوں شامل نہیں کیا، اور انسانوں نے انہی اچھی چیزوں کو کیوں اخلاقیات میں شامل کیا؟ تو یہ سوال ہوگا. تو سوال در سوالات ہوتے چلے جائیں گے. ہم سے جب کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا مذہب کے بغیر بھی اخلاقیات ممکن ہیں، تو بھئی سوال یہ کہ مذہب اگر کوئی انسان نہیں مانتا تو شعور تو اس کو دیا گیا ہے. تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تم اخلاقیات کا پیمانہ لے کر آئے ہو. مذہب کا مطالبہ اسی پیمانے کے بعد شروع ہوتا ہے. مذہب اخلاقیات نہیں سکھاتا آپ کو، اخلاقیات میرے اندر موجود ہیں. مذہب ایک اخلاقی مقدمے پر، یہ اخلاقی مقدمہ ہے کہ اگر میں بنایا گیا ہوں اور میرا کوئی خالق موجود ہے تو اس خالق کے ساتھ میرا تعلق کیا ہوگا؟ میں اس کو تسلیم کروں گا یا میں اس کو رد کروں گا؟ مجھے میرا اخلاقی وجود کیا کہتا ہے؟ اگر میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے تو اخلاقیات کیا کہتی ہے کہ اس ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دینا ہے یا اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا ہے؟ تو مذہب کا یہ رشتہ ہے ہمارے ساتھ. مذہب کہتا ہے خدا تمہارا پالنہار ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اب کچھ اخلاقی تقاضے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اسی کی پرستش ہوگی، اسی کی اطاعت ہوگی، اسی کی نظر کی جائے گی، اسی کی بات مانی جائے گی. یہ اخلاقی تقاضا ہے. اور جب تم شرک کرتے ہو تو مذہب کا جو سارا اعتراض ہے وہ اخلاقی اعتراض ہے کہ شرک کیا ہے؟ اپنی ذات میں جھوٹ اور افترا. میرے بارے میں کوئی آ کر یہ جھوٹ بولے کہ بھائی اس شخص نے فلاں کام کیا تو میں آپ کا گریبان پکڑوں گا، آپ نے مجھے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے. خدا کے بارے میں ہم جھوٹ بولیں کہ اس کے شرکاء ہیں، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، اس نے کائنات کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو خدا کہتا ہے یہ اخلاقی جرم ہے. تو اخلاقیات میری شخصیت، میری ذات میں موجود ہے. مذہب کا مقدمہ بھی اسی اخلاقیات پہ مبنی ہے. آپ اگر خدا کو نہ مان کر اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں تو میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ اخلاقیات کیوں؟ افادیت پر، مجھے افادیت پر مبنی اخلاقیات اچھی نہیں لگتی. میرے لحاظ سے آپ کا مال میرا ہونا چاہیے، میرے لحاظ سے آپ کی بہو بیٹی کی عزت سلامت نہیں ہونی چاہیے. یہ اخلاقیات کے تصور آپ نے کیوں پیدا کر لیے؟ اپنے تعاملات سے پیدا کیے. ان تعاملات کو میں نہیں مانتا، ان کی اپنی اخلاقی بنیاد کیا ہے. تو آپ دیکھیے جیسے ہی آپ گفتگو کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک اخلاقی بنیاد بتائی جائے گی. آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جی یہ اس بنا پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ جس کو افادیت کہا جاتا ہے اس کی بھی اپنی اخلاقی بنیاد ہے. افادیت کیوں؟ میری جان کی حرمت، میری عصمت کی حفاظت. کیوں بھائی؟ کیوں آپ کی عصمت کی حفاظت؟ میں کیوں آپ کی عصمت دری نہیں کر سکتا؟ تو جو مقدمہ آپ محافظت کا لے کر آئیں گے وہ سب اپنے پیچھے ایک تصور رکھتی ہے. وہ تصور ایک مٹی اور گیہوں اور چاول کھا کر پیدا ہونے والے انسان جس کے اندر یہ شعور پیوست ہو گیا ہے کہ وہ ان سماجی تعاملات سے ایک نظریہ اپنا لیتا ہے، یہ پیدا کیسے ہوا اس کا جواب آپ نے دینا ہے. مجھے اس کو مجھے پروسیس کر کے سمجھانا ہے. تو اخلاقیات، اگر کوئی شخص کہتے ہیں نا کہ مذہب کے بغیر بھی انسان میں اخلاقیات ہیں، تو پھر اس کے ذمہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا بڑا سوال ہے کہ اب وہ کٹہرے میں کھڑا ہو گیا یہ کہہ کر. اگر تو وہ کہنا کہ بھئی انسان تو ٹبولا راسا ہے، انسان تو ایک سادہ لوح ہے، وہ خالی تختہ ہے جس پر جو چاہو لکھ دو، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ شے بن گئے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ کچھ رکھا گیا ہے تو پھر تو آگے بڑھ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے رکھا گیا ہے؟ جو رکھنے والی چیز ہے کیا اس کے اندر یہ اخلاقی شعور موجود تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر مجھے تلاش کرنا ہے اس منم حقیقی کو جس کی تلاش سے آپ فرار اختیار کر رہے ہیں. حسن بھائی اس میں ایک سامنے سے جواب یہ آتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس لیے غلط کہتے ہیں کیونکہ مطلب فار ایگزامپل
میں چوری کو اس لیے غلط سمجھتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مال لے کر کے جائے، اسی لیے میں کیوں نہیں آپ چاہتے؟ کے ساتھ بھی کیوں نہیں نہیں چاہوں گا، کیوں نہیں چاہتے آپ؟ کیوں نہیں چاہتے؟ یہ حص کیونکہ آپ کے اندر کیسے پیدا ہو؟ جی کیونکہ وہ ان کے لیے ایک نقصان کا معاملہ ہوگا۔ نقصان کا تصور آپ کے یہاں پیدا کیسے ہوا؟ افادیت کا تصور پیدا کیسے ہوا؟ ملکیت کا تصور پیدا کیسے ہوا؟ یہ چیز میری ہے، میں اس کو پوزیس کرتا ہوں، میں اس سے افادیت حاصل کروں گا، یہ تصور آپ کے پیدا کیسے ہوئے؟ یہ آپ کی فطرت کی پکار ہے، یہ آپ کے اندر، آپ کے شعور، آپ کے وجدان کی پکار ہے کہ آپ محافظت چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے۔ دیکھیے قرآن مجید نے اتنی شاندار مثال سے اس کو واضح کیا ہے کہ کون شخص ہے، اخلاقیات کا معیار کیا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم نہیں سمجھتے کہ مثال کے طور پہ چوری بڑی اچھی چیز ہے تو آؤ لوگوں کو کہو کہ آ کے تمہیں لوٹ لیں۔ میں کیوں یہ فیصلہ دیتا ہوں؟ میرا حادثہ اخلاقی میرے اندر موجود ہے میرے۔ تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی یہ اندر موجود نہیں ہے، یہ تو ہم نے سماج اور افادیت سے سیکھا ہے۔ تو سماج اور افادیت سے جو کچھ آپ نے سیکھا اس کا آپ کو اندر نے قبول کیسے کیا؟ کیوں کیا قبول انسانیت نے اس کو؟ انسانیت کو تو افادیت پہ مبنی تھا نا بھائی۔ آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ میری گاڑی چوری نہ ہو، میں اس لیے چوری نہیں کروں گا، تو یہ تصور یہ اخلاقیات پہ مبنی ہے نا۔ یہ اخلاقیات آپ کے اندر کیسے آئیں؟ کس نے پیدا کی؟ کوئی شخص آگے بڑھ کے کہہ رہے میں تو اس تصور کو ٹھیک نہیں سمجھتا، میں تو ہر انسان کی گاڑی چوری کروں گا اور اس پر بیٹھ کے دنیا میں راج کروں گا۔ کیا سوال ہے آپ کا اس سے؟ کس بنیاد پر مکالمہ کریں؟ اخلاقیات کی بنیاد پہ۔ بھائی میرا ملکیت ہے، یہ درست نہیں ہے کہ تم میری ملکیت میں میری جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، یہ اخلاقی مقدمہ ہے۔ تو اخلاقی مقدمہ ہے انسان میں، اس سے کوئی انکار ہے؟ کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس اخلاقیات کا منبع مذہب نہیں ہے، مذہب نے دعویٰ نہیں کیا، مذہب نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ اخلاقیات میں نے سکھائی ہیں، وہ تو کہتا ہے میں نے اندر تمہارے پیوست کی ہیں۔ اب آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ ٹھیک ہے جی مذہب کے بغیر بھی اخلاقیات آئیں کہاں سے انسان میں؟ یہ سوال ہے۔ پیوست کس نے کی؟ شعور کس نے دیا؟ عقلی شعور، اخلاقی شعور، حصے جمالیات کا شعور۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ شعور جو ہے، لوگ جو یہ کہتے ہیں شعور ہم نے اپنے تعاملات سے حاصل کر لیا، وہ بھائی تعاملات سے آپ نے حاصل کر کے انسانیت کو اس پر قائل کیسے کیا؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ 2 لفظ سکھاتا ہوں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، 2 لفظ سکھاتا ہوں، 2 لفظ۔ آپ کے ہاں اگر بچے ہوں، میرے یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی، میں نے اپنے سامنے دیکھا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور جیسے ہی اس کو اس کا سینس مل جاتا ہے وہ خود اس کا اطلاق کرنا شروع کرتا ہے، ہر چوتھی چیز کے بارے میں کہتا ہے یہ اچھا یہ برا ہے، حسن و قبح کا اطلاق کرتا ہے۔ تو یہ پوٹینشل جو ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ سوال ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں ابھی مذہب کو نہیں مانتے، او بھائی مذہب کو چھوڑو، یہی چیز تو مذہب کا سوال پیدا کرتی ہے کہ انسان کا وجود، اس کے اندر یہ چیزیں، یہ بنانے والا کون ہے؟ اسی سے تو مذہب کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا تھا، بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ جی ہمارے اندر تو اخلاقیات موجود ہیں، اسی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ خالق کو مانا جائے۔ جی آئی ایگری وتھ یو حسن بھائی۔ ایک اس سے سوال یہ آتا ہے، وہ ٹرکی کوشچن ہے، اس میں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی غلط کام، فار ایگزامپل اگر جیسے ہم مسلمس اگر سور کا گوشت نہیں کھا رہے، پورک نہیں کھا رہے، تو وہ کیا ہم اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کیونکہ وہ واقعی غلط ہے، یا پھر ہم اس لیے نہیں کرتے یا پھر اس لیے نہیں کھا رہے یا کہ وہ خدا نے منع کیا ہے؟ یہ ایک ٹرکی کوشچن ہے، مطلب کوئی چیز اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ غلط ہے، یا پھر وہ خدا نے منع کر دیا اس لیے وہ غلط ہو گئی؟ جس وقت الحاد کو نقطہ نظر پیش کرتا ہے تو ہم اس کے پاس جا کر اس کے ورلڈ ویو میں بیٹھ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ جس وقت مذہب کوئی رائے پیش کرتا ہے تو اس میں باہر سے بیٹھ کے تیر چلانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاس آئیں گے جن کے پاس خدا کی کتاب ہے، ان سے آ کر پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہاری کتاب بات کرتی ہے یہ کیوں کرتی ہے؟ ہم بتائیں گے۔ ہم خدا کی کتاب کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا پیغام ہے، اور وہ پیغام اس نے ایک شخص کو دیا، اس شخص نے اس قوم کو دیا، اس قوم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارے پاس ہے خدا کی بات، جس شخص کو جاننی ہے آ کر 2 زانو بیٹھے گا، پھر ہم اس کو خدا کی بات بتائیں گے۔ اس خدا کی بات کے بارے میں باہر سے قیاسات نہیں کی جا سکتے۔ یہ میں سنتا ہوں، یہ بہت سنتا ہوں کہ جی خدا نے کہا ہے کہ سور حرام ہے اور سور جو ہے اس کی یہ ہوتی ہے، اور وہ بھائی یہ آپ نہیں طے کر سکتے سور کیا ہوتا ہے، یہ خدا کی کتاب بتائے گی۔ اس کتاب کے سامنے طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے گا، اور جب طالب علم بن کے بیٹھو گے تو کتاب اپنا پیغام پہنچائے گی، ورنہ دنیا میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کسی شخص تک کوئی بات نہیں پہنچا سکتے۔ تو جیسے ہی مذہب کے کسی چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دینا شروع کیا جاتا ہے تو یہ تو مذہب کی بات بنائی جا رہی ہے، یہ تو مثال کے طور پہ ان کا مالی فائدہ ہے اس لیے مذہب کو اپنا۔ او بھائی پھر آپ جائیے، آپ اپنے الحاد میں خوش رہیں۔ مذہب کو جاننا ہے تو صحیح فطرت کے ساتھ
اور صحیح عقل کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ آ کر مذہب کے سامنے بیٹھو. یہ کوئی معمولی رائے ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ خدا کا کلام ہے. یہ خدا کا کلام ان کو دیا جائے گا، ان تک پہنچایا جائے گا جن کے اندر سیکھنے کی طلب اور سمجھنے کی جستجو ہے. وہ بائبل میں آتا ہے جو روٹی کتوں کو ڈالی جاتی ہے وہ انسانوں کو نہیں دی جاتی. تو انسان اگر بن کر آپ نے سمجھنا ہے اپنی پوزیشن کو تو پھر مذہب ایک ایک چیز کا جواب دے گا. میں نے اس میں دیکھا یہ ہے عام طور پہ مذہب کے ماننے والے ایسے متردد ہو جاتے ہیں، ایسے لاجواب اپنے آپ کو بے یار و مددگار، اور اس کا نتیجہ نکل اپنی عقل سے خدا کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے حکمتیں نکال رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری ہر بات بطور انسان ریفیوٹ ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. لیکن جب وہ بات ماورا کی خبر بنے گی تو اس کو کائنات کے اندر کوئی شخص ذرہ برابر بھی نہیں ہلا سکتا. تو آپ آئیے، آپ بیٹھیے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ خدا نے اگر سور کو حرام قرار دیا تو اس کی وجہ کیا ہے. ہمارا دین ایک مقصد طے کرتا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن، پاکیزگی. اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، اور دوسری جگہ بتایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں جانوں کہ تم میں سے پیوریفائی اپنے آپ کو کون کرتا ہے، پاکیزہ کون ہے، تزکیہ کس نے کیا ہوا ہے. قد افلح من زکا. یہی دنیا کا امتحان ہے. یہاں شیطان ہے، یہاں رحمان ہے. رحمان تزکیے کی طرف بلاتا ہے، پیوریفیکیشن. کس چیز کی پیوریفیکیشن؟ اپنے اعمال و افکار کی پیوریفیکیشن، اپنے کھانے پینے کی پیوریفیکیشن، اپنے جسم کی پیوریفیکیشن. تو تطہیر بدن، تطہیر اخلاق، تطہیر خرونوش، یہ دین کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے عبادات مقرر کی ہیں. تو یہ کھانے پینے سے متعلق چیز ہے. تو آؤ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر تم خدا کو نہیں مانتے تو پہلے گفتگو کرو خدا کے وجود پر، اور مانتے ہو تو پھر اس کی بات کو سمجھو. سمجھنے میں اعتراض ہے تو گفتگو کرو، سمجھنے میں، خدا کی ہدایت کو جاننے میں. لیکن وہاں پر نئے مقدمات پیدا نہیں کیے جا سکتے. تو خدا تعالیٰ نے اس باب میں میری رہنمائی کی ہے جہاں میری عقل فیصلہ کرنے سے قاصر تھی. میں نے بڑا تفصیلی ایک مضمون اس پہ لکھا ہے سور کی حرمت پہ، اس کو لوگ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں. دو ہی طرح کے دنیا میں جانور ہوتے ہیں بھائی، یا سبزی خور جانور ہوتے ہیں یا گوشت خور جانور ہوتے ہیں. سبزی خور جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بہیمۃ الانعام ہے، کھا سکتے ہو. گوشت خور درندے ہوتے ہیں. درندگی کے اندر، درندگی کے قریب جانا، درندوں کو پالنا، درندوں کو کھانا، اس سے اباح کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، اس لیے کہ ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. وہ جانور جن کے اندر یہ دونوں پہلو مل جاتے ہیں وہ شبے کے جانور بن جاتے ہیں. اس میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. خالق کائنات نے فیصلہ دے دیا کہ اس کے اندر یہ پہلو بھی موجود ہے اور یہ پہلو بھی موجود ہے. یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اور اپنی غذائی خصلت کے اعتبار سے سبزی خور بھی ہے، اور اپنی حیت کے اعتبار سے اس کو فکس دیے گئے ہیں، یہ درندہ بھی ہے. تو اس کے اندر شبہ پیدا ہو گیا. میرے خالق نے فیصلہ دے دیا کہ تمہاری پاکیزگی کا تقاضا، اس سے دور رہو. آپ کو اس میں وائٹامن ڈی، ای، سی نظر آتے ہیں تو آپ کھائیے. ہم جس خالق کو مانتے ہیں وہ پاکیزگی کی طرف ہمیں بلاتا ہے. جس چیز میں پاکیزگی نہیں ہوگی اس کو ہم جھوٹیں گے. شکریہ حسن بھائی، آپ نے کافی اچھے سے اس کو بتایا. کافی سارے سوالات ہیں، اعتراضات ہیں جو کہ میں ضرور آپ سے سمجھنا چاہوں گا، جاننا چاہوں گا، لیکن اس کے اوپر ہم لوگ آئیں گے. ایک بنیادی چیز پہ پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. آپ اس کو پلیز سمرائز کریے گا کیونکہ وہ بہت بڑا سوال ہے. کریشن ایولیوشن جو ذکر آتا ہے، ڈاروینین ایولیوشن، سیپینس کتاب میں وہ یوول نوآ ہراری نے جس طرح سے کنیکٹ کر کے ڈاٹس کو بتایا ہے کہ ایسے ہوا تھا. کافی ساری چیزیں ایویڈنس کے طور پر دکھائی جاتی ہیں، بٹ بہت جگہ پہ وہ ڈاٹس کی طرح ایسے ہی کنیکٹ کر دیا جاتا ہے جس کا کوئی سینس بھی نہیں بنتا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کریشن ہے، میں غامدی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں پہ وہ قرآن سے بتا رہے تھے کہ اس کو بھی ہم لوگ اس نظریے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی قرآن کے اگینسٹ نہیں ہو جاتا ایولیوشن کا جو پروسیس ہے. تو وہ جو آیت ہے جہاں پہ آدم کی کریشن کا جہاں پہ ڈسکشن ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے مٹی سے، تو اس کو میں سمجھنا چاہوں گا کہ سمرائز کریں گے پلیز آپ کی یہ جو کریشن ہوئی تھی وہ کیا پروسیس تھا، ایولیوشن تھا، اس میں قرآن ہمیں کس حد تک بتاتا ہے، کیا ہمیں پتہ ہے اور کیا کس چیز کا ہمیں خبر نہیں دیا گیا. قرآن کا جو نقطہ نظر ہے میں ایک اختصار کے ساتھ خلاصے کی صورت میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. اس کو سامنے رکھ کے ہراری ہوں یا ڈارون ہوں یا جو بھی
اس وقت کے سائنسدان ہو یا آنے والے سائنسدان ہو، اس کی بنا پر آپ ان نظریات کو پرکھ سکتے ہیں۔ جب قرآن مجھے کوئی بات بتاتا ہے تو میں یہ جاننے سے پہلے کہ وہ بات کیا بتا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کون بات بتا رہا ہے۔ وہ ماورا کی ہستی بات بتا رہی ہے جس پر میں عقلی طور پر ایمان لا چکا ہوں ان معیارات کی روشنی میں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اب میں اس کو سمجھنے کا عمل کرتا ہوں۔ جو کچھ اس نے بتایا ہے وہ 3 مختلف جہتوں سے بتایا ہے۔ کہیں پر انسان کی تخلیق زیر بحث آ رہی ہے، کہیں پر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل زیر بحث آ رہے ہیں، اور کہیں پر انسان کو جو شعور دیا گیا ہے، جو اس کے حیوانی شعور سے بدل کر انسانی شعور میں آیا ہے، وہ زیر بحث آ رہا ہے۔ تو ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک جگہ سے ایک چیز اٹھاتے ہیں اور اس کو لے کر جو کچھ کائنات میں حقائق اب تک سامنے آ چکے ہیں اس کی روشنی میں ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخت فیہ من روحی۔ ہم نے سب سے پہلے ایک انسان کا حیوانی وجود پیدا کیا اور پھر اس کے اندر نسل کو جاری کر دیا۔ گویا دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنے اذن سے، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت بالغہ سے ایک وجود پیدا کیا، اس وجود کے اندر آگے تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ ایک حیوانی وجود تھا۔ حیوانی وجود کیوں تھا؟ کیونکہ خود آگے قرآن مجید نے اسی آیت میں بتایا ہے کہ اس کو شعور پھر دیا گیا۔ تو فرمایا بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ، پھر ہم نے کیا کیا، اس کا تسویہ کیا، نک سک درست کیا، نسلوں کے اندر اس کی خلقت اور پیدائش کے مراحل گزرے تو وہ نکھرتا چلا گیا۔ جیسے دنیا کے اندر آج ہم چیزوں کو نکھارتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ارتقائی کے نتیجے میں چیزیں نکھرتی ہیں۔ اتنا سا عام تھا، پیدا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہم نے جینیٹیکل موڈیفیکیشنز کر کر کے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس کا تصفیہ کیا، نک سک سے درست کیا اس کو، پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم نے اپنی پھونک اس میں پھونکی تو اس سے اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ تو یہ ہے تخلیق کے مراحل۔ جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہیں قرآن مجید اس کا ابتدائی حوالہ دیتا ہے کہ ہم نے تو مٹی سے بنایا تھا، جس کو لوگ عام طور پہ قرآن مجید کے تضاد کہتے ہیں کہ ایک جگہ کا مٹی سے بنایا، ایک جگہ کا پانی سے بنایا، ایک جگہ کا ہر چیز کو پانی سے زندہ کر دیا، ایک جگہ کا نطفے سے بنایا۔ تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہیں وہ زیر بحث لاتا ہے، کہیں ابتدا کے بعد میں آج انسان پیدا کر رہا ہوں وہ قطرہ آب ہی سے ہوتا ہے، نطفے سے ہوتا ہے، اس کو زیر بحث لاتا ہے۔ اور کہیں کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، اس کو زیر بحث لے کر آتا ہے۔ تو لوگ اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو کریشن کا نقطہ نظر قرآن نے موجود پیش کیا ہے ہمارے سامنے، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جو کچھ ہمارے سامنے آثار آئے ہیں، ایک ہوتے ہیں آثار اور دوسرا ہوتا ہے ایک نظریہ لے کر آثار کے پاس جائیں، اس سے اپنے مطلب کا نتیجہ نکالیں۔ تو جو آثار سامنے آئے ہیں وہ یہ سیپینز کتاب میں ہوں یا اس سے پہلے جو کچھ تھے، اس میں سے کوئی چیز بھی قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کے پورے مقدمے کی تائید کرتی ہے۔ کہ اگر آپ کو اس طرح یہ بتاتے ہیں سیپینز والے حراری صاحب کہ جی 70,000 سال پہلے بھی ہومو سیپینز کے ساتھ بھی ایک نسل ان کو نظر آتی ہے، تو اس کا کس نے انکار کیا؟ یعنی حیوانات کی ایک دنیا ہوگی، وہ اس زمانے میں موجود ہوگی، اس کے اندر سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا ہے آدم، اور اس کو اللہ نے اپنی پھونک سے وہ وزڈم دے دیا ہے جو اس کے اخلاقی شعور، عقلی شعور، جمالیاتی اس کو پیدا کر کے اس کو انسان بناتا ہے۔ تو اب آپ مثال کے طور پہ آج سے کوئی پرانی چیز نکالیں اور نکال کر یہ بتائیں جی انسان تو پہلے اس طرح ہوتا تھا، تو ہوتے تھے بھائی، یہ تو قرآن کے بیان کے عین مطابق ہے، اس میں اور قرآن مجید میں کوئی تضاد ہے نہیں۔ تضاد آپ کو تب تلاش کر کے لانا ہے کہ جب قرآن کا جو بیان ہے اس کے مقابل میں آپ کو کوئی چیز ملے جو بغیر قیاسات کے حسی طور پر اس کی نفی کر رہا ہو۔ مطلب آپ یہ بتائیں، کوئی ایسی قیاس لے کر آئیں کہ بھئی انسانیت کی تو پوری عمر ہی مثال کے طور پہ 3000 سال ہے، آپ کوئی اس کا سائنسی ایویڈنس لائیں، اور مذہب بات کر رہا ہے جن تہذیبوں کی وہ تو پائی نہیں جاتی تھی، تو اب یہ قابل بحث بنے گی، گفتگو ہوگی۔ اور اس میں بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو آثار کا علم ہے، یہ ارتقاء کا پورا تصور حیاتیات میں سمجھ آتا ہے، یعنی کس طریقے سے جو لائف ہے وہ ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے، کیسے اس کے اثرات ہوئے ہیں جسم پر۔ لیکن ارتقاء کا یہی ٹول لے کر آپ جو انسانی افکار کے اندر تنوع پیدا ہوتا ہے اس میں چلے جائیں، یعنی اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ قیاس کیا جاتا ہے کہ جی انسان جب پیدا ہوا تو اس میں خوف کی جبلت تھی، یا آپ کو آج سے 3000 سال پہلے کسی غار کے اندر کوئی نقش و نگار مل گئے، اس سے آپ نے کہا جی شرک سے ابتدا ہو گئی تھی۔ تو یہ بالکل بے بنیاد چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا، اس میں نے ایک مثال دی، خدا نہ خواستہ آج سے 1400 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مکہ میں کوئی طوفان آتا
اور سب کچھ ختم ہو جاتا تو ماہر آثار قدیمہ آج کے دور میں مکہ کی کھدائی کر کے ہمیں بتا رہے ہوتے کہ یہ تو شرک کا عالمی اڈا تھا، کیونکہ وہ 300 بت پڑے ہوئے تھے. لیکن ہم جانتے ہیں اپنی مذہبی تاریخ میں کہ وہ توحید کا عالمی مرکز تھا جس کو اس زمانے میں لوگوں نے شرک کا اڈا بنا لیا تھا. تو ایک جو ٹول ہوتا ہے ارتقاء کا ٹول لے کر آپ انسانی فکر، انسانی تاریخ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ جاننا چاہیں گے تو یہ غلط ٹول کا اطلاق ہے. لیکن آپ اسی ٹول کو لے کر جائیں، حیاتیات کے اوپر اس کا اطلاق کریں تو جو قرآن مجید نے بیانات بتائے ہیں، اچھا ان بیانات میں سے بہت سارے ویریفائیبل نہیں ہوں گے آج کے دور میں، تو پھر گفتگو کس چیز پہ ہوگی؟ وہ خبر دینے والے پر. اور بھائی وہ خبر جس نے دی ہے وہ انسان تھا. ذرا اسی کو تصور کریں آپ کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک شخص عرب کے صحرا میں بیٹھ کر انسان کی تخلیق کی ابتدا اور مراحل بیان کر رہا ہے. یہ سیپینس اور ڈارون تو آج پیدا ہوئے نا. تو آپ ذرا اسی سے تصور کریں کوئی شخص آج بیٹھ کر اس علم کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا. تو ماورا کی خبر ہے تو پھر آپ کا ہم سے مکالمہ ہوگا اسی بات پر کہ خبر کس کی ہے. تو خبر ماورا کی ہے. پہلے اس کی ویریفیکیشن کے عمل میں آئیں، اس کے سامنے زانو تلمذ ہو کے بیٹھے، کیونکہ اس نے خود کہہ دیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. ہم ہدایت دیں گے نہیں تمہیں اگر تم ہمارے سامنے دو زانو ہو کے نہیں بیٹھو گے. فسق اور کبر اور مکابرت اور تکبر اور اناد اور خدا کو جھٹلانے کی نیت سے آؤ گے قرآن میں، تمہیں حق بات کے قریب، حق بات کی ایک اتنی حساسیت ہے کہ کوئی باطل اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا. تو قرآن کا علم اور قرآن کی خبر سے وہ لوگ بالکل غافل رہیں گے جو اپنی نیت کو، اور خدا تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بھئی ہم نے ان کو پیدا اسی لیے کیا، ان کو مہلت پہ مہلت ہم دیے جا رہے ہیں تاکہ کل جب یہ مریں گے تو ہم ان کے ضمیر سے، ان کے شعور سے ہم سوال کریں گے. تو کوئی ضرورت نہیں ہے مذہب کو ٹھوسنے کی، مذہب کو ان لوگوں سے منوانے کی. مذہب کے اوپر سوال ہو علمی عقلی جواب دے دے. اور دوسرا، کبھی بھی مدافعانہ طرز فکر میں جا کر اور ان کے علم کلام کی روشنی میں اور ان کی سائنس کی روشنی میں اور ان کے فلسفے کی روشنی میں اور ان کے تصورات اور ان کے تقاضے کہ خدا کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا خدا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو. وہ پیغمبر کو جب وہ دنیا میں بھیجتا ہے اسی الٹیمیٹم کے ساتھ بھیجتا ہے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. ہم داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے. ہمارے پاس ایک پیغام ہے اور پیغام ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم نے بھی اس کو لیا ہے، ریسیو کیا ہے اس پیغام کو. اس پیغام کو سمجھنے کے لیے آؤ گے تو روشنی کے پہاڑ ہیں اس کے اندر، لیکن بدنیتی سے آؤ گے تو وہ تمہیں اتنا گرائے گا کہ اپنے اوپر تمام علوم کے اور تمام ہدایت کے رستے بند کر دے گا. اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے قانون کے مطابق، اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اپنے قانون کے مطابق. اس کا قانون کیا ہے؟ فَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اگر آؤ گے صدق کے دل کے ساتھ رستہ دکھائیں گے، اور نہیں آؤ گے تو شیطان تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. وہ پھر تخیل کی کار پردازی ہوگی، وہ تمہیں بھٹکاتے رہیں گے دنیا میں، کوئی راہ نہیں ملے گی. ہمارے پاس جواب ہے، ہمارے پاس راہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو زندہ کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے خدا کے وجود کا اظہار، خدا کا معجزہ، پیغمبر کی صداقت کی دلیل. اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر غور و فکر کرو، تب پتہ چلے گا کہ انسان کے کلام میں اور ماورا کے کلام میں فرق کیا ہوتا ہے. جی حسن بھائی، ایک کنیکٹنگ سوال ہے. میں جاننا چاہتا تھا کہ کافی دنوں سے یہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جو لینگویج ہے وہ دین کیا بتاتا ہے، وہ کس وقت وجود آیا؟ کیونکہ آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ اگر ہیومنس کی باقی سپیشیز کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کو بھی کرتے ہیں تو اس میں سے شاید آدم کو سلیکٹ کیا گیا ہو اور ان کو پھر وہ سارا کچھ معاملات ہے. تو جو لینگویج ہے یعنی کہ زبان جو اٹ سیلف ہے، تو وہ کب وجود میں آیا، یا پھر آدم کو جب بتایا گیا تو وہ کیا پروسیس تھا اور وہ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ دین انسانی تاریخ اور ارتقاء کی ہسٹری بتانے کے لیے نہیں آیا. وہ موجود انسانوں کو ان حقائق پر متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے جن کے اوپر کسی کو انکار کی کوئی دینی عقلی جواز اور اجازت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ انسان ایک وجودی حقیقت ہے، وہ مخلوق ہے، مخلوق کا خالق ہونا چاہیے، خالق کا یہ پیغام ہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی بتا دیا. باقی موضوعات انسانی علم اور اس کے تحقیق کے ہیں، دین نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن یہ دین کا کام نہیں ہے. دین کوئی انسانیت کی تاریخ کا انسائکلوپیڈیا لے کر نہیں آیا، نہ وہ مجھے بتانے کے لیے آیا کہ میں بتاؤں کہ تخلیق کے بعد یہ مرحلہ. اس نے تو اس کو بھی یہ جو بات بیان کی ہے اس کو بھی ایک پس منظر اور مقصد کے لیے بیان کیا، یعنی یہ بھی وہ بیان نہ کرتا، اس سے اس کا کوئی مقدمہ نہ کمزور ہوتا ہے نہ ثابت ہوتا ہے. اس نے تو ایک تاریخی حقیقت رکھ دی اور جگہ پہ جا کے رکھی، اس لیے کہ دین دینے والے کے سامنے تو وہ ایک واضح ترین حقیقت ہے، وہ تو کسی کو جواب بھی نہیں دے رہا.
وہ تو کہتا ہے کہ میں تو جواب دینے کا پابندی نہیں ہوں تمہارا، لا یسأل عما یفعل، میں جو چاہوں کروں، فعال لما یرید، میں خالق کائنات ہوں بھائی، میں کوئی تمہارے سامنے کوئی مولوی بن کے تھوڑی بیٹھا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں میرا مذہب دین سچا ہے، میں خالق ہوں، میں پروردگار عالم ہوں۔ ہم مسلمان جب خالق کا مقدمہ پیش کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم خالق کو پہلے انسان کی سطح پر لے کر آئیں گے، وہ خالق ہے، خالق نے بنایا ہے، اس نے یہ خبر دی ہے قرآن مجید میں، اس کے بعد آپ کی تحقیق کا موضوع ہے آپ جانیں۔ ظاہری بات ہے آدم سے اس نے گفتگو کی ہے تو عقلی قیاس آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی انسانوں نے اپنے تعاملات سے، اشاروں سے، کنایوں سے بات شروع کر دی ہوگی۔ عین ممکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت جس وقت انسان کو شخصیت کا اظہار کیا ہے خود زبان اپنی طرف سے ودیت کر دو، 10 امکانات ہیں۔ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ میرا دین اس چیز کو بیان کرنے آیا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ لے آئیں، میں اس کو علم اور عقل کے مسلمات، قطعی شواہد، سائنس، تجربے، مشاہدے میں پرکھوں گا، ٹھیک لگیں گے، قبول کر لوں گا۔ آپ بتائیں جی کہ جس وقت تخلیق ہوئی تھی 90,000 سال پہلے زبان ملی تھی، تو میرے دین کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ زبان ملی تھی پہ اعتراض نہیں ہے، زبان کس نے دی تھی، سوال پھر یہی ہوگا۔ جی حسن بھائی، ایک مطلب ڈیبیٹس میں اکثر دیکھا جاتا ہے ایتھیسٹ اکثر یہ اس پوائنٹ پہ کافی زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ریلیجس انسان جو خدا پر یقین رکھتا ہے وہ کسی اچھے کام کو اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو خدا سے کوئی ثواب پانا ہے، یہ سارا کچھ پروسیس ہے۔ لیکن ایک ایتھیسٹ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اس کے وہ کوئی ایسا لالچ میں نہیں کرتا۔ تو کیا ایک ایتھیسٹ پھر بیٹر ہو جاتا ہے ایک بلیور کے کمپیریزن میں اگر وہ ایسا کوئی بغیر کسی ریوارڈ کے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اپنی ماں کے پرس سے پیسے چراتا ہے اور جا کے غریبوں میں کھانا دلاتا ہے، تو اور ایک آدمی کھانا کسی کو بھی نہیں کھلاتا، تو پہلا والا آدمی اچھا ہو جاتا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس نے ایک اخلاقی جرم کا ارتکاب کیا ہے، پیسے ماں کے چرائے ہیں، بھلے غریبوں کو کھلا دیے۔ تو ایتھیسٹ پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے نیکی کا کام کر رہے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ وہ ایک اخلاقی حق تلفی کے جرم کے ارتکاب میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ اخلاقی حق تلفی کیا ہے کہ جس نے مجھے بنایا تھا میں اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو حق تو ہر جگہ ادا کیا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ایک شخص کہے جی وہ پوری دنیا میں سچ بولتا ہے بس گھر میں کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، تو کیا وہ آدمی افضل ہو جائے گا؟ بھائی حق ہر جگہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں جی میں نیکی کرتا ہوں بغیر کسی غرض سے، تو یہ بھی سب سے بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور نیکی آپ کرتے کیوں ہیں؟ نیکی کا تصور کیوں پیدا ہوا آپ میں؟ یہ نیکی کا تصور کرنے کے نتیجے میں آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو اس سے پوچھی جائیں گی۔ تو اس میں یہ مقابلہ کرنا، میں اگر مسلمان ہوں، میں نیکی کرتا ہوں تو میں پورا کام کر رہا ہوں، میں سب سے پہلے جس طرح اپنی ماں کا حق پہچانتا ہوں جس کو آپ نیکی سمجھتے ہیں، میں اسی طرح اپنے خالق کو پہچانتا ہوں جو سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی سچائی کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے۔ تو اگر ملحدین خدا کو نہیں مانتے تو میرے لحاظ سے تو وہ سب سے بڑی بد اخلاقی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پوری دنیا کو کھانا کھلائیں، پوری دنیا کو پانی پلائیں، بے غرض لوگوں کی خدمت کریں، تو بڑا اچھا کام ہے۔ ان کو کوئی اجر نہیں چاہیے تو کوئی اجر نہیں دے گا، ان کو اجر جب چاہیے نہیں تو کون دے گا ان کو اجر؟ وہ بغیر کسی غرض کے اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک شخصیت موجود ہی نہیں جس کے حق اس نے ادا کرنے۔ تو اپنے آپ کو جب آپ آزاد کر لیں گے تو اس کے بعد آپ میرے سامنے یہ مقدمہ لے کر آئیں کہ جی ہم تو بے غرض کے کر رہے ہیں، تم غرض کے، میں اس کی غرض کے ساتھ کر رہا ہوں جس سے میرے اخلاقی حقوق وابستہ ہے۔ تو ماں کی خدمت جو میں کرتا ہوں میں بے غرض ہو کے کرتا ہوں یا اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہوں؟ تو ہم جب خدا کو مانتے ہیں تو اخلاقی ذمہ داری، سچائی کے ساتھ تعلق اور حقیقت کے اظہار کے طور پہ مانتے ہیں۔ اور جب مانتے ہیں تو وہ یہ بتاتا ہے بھائی دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے میں نے، اس امتحان کا نتیجہ مرتب ہوگا، یہاں تمہیں ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے اور خیر و شر کا شعور تمہارے اندر پیوست کیا ہے۔ اب تم جاؤ، اچھے کام کرو گے تو اجر دوں گا، برے کام کرو گے تو میں اس پہ تمہیں پکڑوں گا۔ تو ہم تو اس تصور میں کرتے ہیں، آپ اگر اس تصور میں نہیں کرتے تو پہلے تو دنیا کے اندر یہ سب نظام ختم کرے، جو کہ دنیا کا نظام تو ہم اس تصور پہ نہیں چلا رہے، وہ تو سب ریوارڈ اور پنشمنٹ پہ چل رہا ہے، یعنی وہاں پر اچھائی کا نتیجہ نکلتا ہے اور برائی پہ مواخذہ کیا جاتا ہے۔ تو دنیا کا نظام تو ہم اس طرح چلاتے ہیں۔ تو خود ہم پوری دنیا میں جب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں پر اپنے اندر وہ شعور پاتے ہیں تو اصل سوال ایک ہی ہے، خالق آپ کے ورلڈ ویو سے نکل گیا، آپ نکل کے پوری زندگی ڈھول بجائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، میرے پاس جب آپ آئیں گے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا، آپ بے غرض ہیں، بے لوث ہیں، آپ دنیا کے سب سے پوتر انسان ہیں، مجھ سے سوال کرنے آئیں گے تو میں ایک ہی بات پوچھوں گا، تم مخلوق ہو تو تمہارے بنانے والا کوئی ہے؟ اگر ہے تو اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کرو۔ تم کہتے ہو کائنات ہے تو پھر کائنات کے بارے میں عقلی طور پر اس مقدمے کو ثابت کرو کہ جن صفات کا ظہور فعل کے اندر ہوا ہے،
فائل کے اندر وہ ہونی چاہیے، وجودی بدیہی حقیقت ہے. آؤ پھر اس پہ عقلی مکالمہ کرو، گفتگو کرو. تو دنیا میں کوئی کچھ کہنے کو اس کے جواب میں نہیں ہے سوائے مکابرت، سوائے انات اور سوائے تکبر کے. کوئی جواب نہیں، انسانی عقل میں کوئی جواب نہیں ہے. اور میں آپ کو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ہم مذہب کے دعوے دار بن کے کھڑے ہوئے، انسانیت کی سطح پر آ جائے بھائی، انسانیت کی سطح پر کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ تصور اتنا بیوقوفانہ، اس لیے کہ تخلیق کا یہ جو عمل ہے، یہ تخلیق کا عمل، یہ پہلا انسان ایک دفعہ پیدا ہو گیا دنیا میں، ہم لوگ نہیں آگے، یہ روز ہو رہا ہے. میں خود کر رہا ہوں تخلیق. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں مخلوق کے بارے میں کہ وہ خالق کے بغیر ہوتی ہے. میں بچہ پیدا کرتا ہوں آج میں، یعنی اگر کوئی شخص ایتھیسٹ آگے بڑھ کے کہے نا کہ میں کائنات کا خالق ہوں، میں نے کائنات پیدا کی ہے، تو کائنات کو خالق بنانے سے زیادہ قابل اعتراض یہ مقدمہ ہے. اس لیے کہ تمہارے اندر وہ صفات موجود ہے جسے تم تخلیق کر سکتے ہو، لیکن تم ایک بے جان، بے رنگ اور خاموش کائنات کے بارے میں مجھے یہ کہتے ہو، تو اس پر صرف عقل ماتم ہی کر سکتی ہے. حسن بھائی، اب ہم ہمارے مین موضوع پہ آتے ہیں، جو کہ خاص کر کے کچھ اسپیسیفک اعتراضات ہیں. پہلا تو یہ ہے، کافی بڑا اعتراضات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب جو اسلام بیان کرتے ہیں وہ کافی بیوٹیفائی کرتے ہیں اس چیز کو، مطلب وہ ویسی ہے نہیں جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں. اور اس میں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا 1400 سال سے اس طرح سے کسی نے دین کو سمجھا تھا، جو کہ غامدی صاحب اور آپ لوگ جس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں اس چیز کو. ایتھیسٹ کافی زیادہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ کافی مختلف رائے رکھتے ہیں بہت سی چیزوں میں. کمال ہے یار، یعنی 1400 سال سے انسان جس دین کو سمجھتے ہیں، اس دین کی اس فکر پر آپ کو پورا اعتماد ہے، اس کو آپ انگیج کرنے پر تیار ہیں. یعنی انسانوں کا مشترک حافظہ 1400 سال میں جس چیز کی ترجمانی کر رہا ہے وہ قابل اعتنا ہے. اور انسانیت کا اتنا بڑا تاریخی تأمل جو خدا کا وجود اور تصور پیش کر رہا ہے وہ قابل اعتنا نہیں ہے. یعنی انسانی فہم کے آگے سربہ سجود ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں، یعنی اس میں نفسیات کیا کار فرما ہے، میں صرف اس کے تضادات واضح کرنا چاہتا ہوں. نفسیات کیا ہے کہ جیسے ہی، کیونکہ آپ مکابرت کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مکابرت کی جگہ پر کھڑے ہوئے شخص کو حق کی روشنی مل ہی نہیں سکتی. اس کائنات میں اس کے اوپر خدا کا یہ عذاب ہے، خدا کا یہ عتاب ہے، اور خدا نے اس کے اوپر دروازے بند کر دیے حق کے، وہ مل ہی نہیں سکتی. یعنی جیسے ہی انسانوں نے مذہب کے کسی بات کو غلط انٹرپریٹ کیا، یا اپنی جو خواہشات تھیں، اپنی جو احوا اور تصور، اس سے مذہب کی ترجمانی کی کوشش کی، تو وہ ریفیوٹ ہو جائے گی، وہ ہونی ہے، اس لیے وہ خدا کا کلام نہیں ہے. اور کوئی شخص اٹھ کر اس خدا کے کلام کی طرف متوجہ کرے اور یہ کہے کہ آؤ اس کلام کو اس فطری انداز میں سمجھتے ہیں جو فطری انداز تم بھی مانتے ہو. کیا الہات کے پروردہ لوگ لفظ کو نہیں مانتے کہ اس کے اندر ایک معنی ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کو نہیں مانتے کہ جب وہ جملے کے اندر آتا ہے تو اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کو نہیں مانتے کہ جب کوئی جملہ آتا ہے تو اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے؟ یہ خود جو وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ خود جو وہ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اسی اصول پہ لکھ رہے ہوتے ہیں. لفظ ہے، جملے کی تالیف ہے، سیاق کلام ہے، یہ فطری اصول ہے کلام کو سمجھنے کا. تو جاوید احمد غامدی صاحب کا اصول کیا ہے قرآن کو سمجھنے کا؟ وہ فطری اصول جو دنیا میں کسی کلام، جو الہات کی کسی کتاب کو سمجھنے کا اصول ہے، وہی قرآن کو سمجھنے کا اصول ہے. آپ میرے سامنے کوئی کتاب لے کر آ جائیں، رچرڈ ڈاکنز کی کتاب لے کر آ جائیں، تو مجھ سے آپ ایک ہی مطالبہ کریں گے، یہ ایک مرتب کلام ہے، لفظوں میں پرویا ہوا ہے، اس میں جملے ہیں، جملے اپنا ایک کانٹیکسٹ رکھتے ہیں، الفاظ پر مشتمل ہیں. تو جو مطالبہ آپ مجھ سے الہات کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، وہی مطالبہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. تو جب وہ مطالبہ آپ، یہ ہماری میتھڈالوجی ہے، جب وہ میتھڈالوجی جو آپ نے بھی اپنائی ہوئی ہے، دنیا بھر نے اپنائی ہوئی ہے، ہم رکھتے لوگوں کے سامنے کہ آؤ کلام اللہ کو اس کی بنیاد پر پرکھو، تو جیسے ہی آپ پرکھنا شروع کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسانوں کی وہ باتیں جن کو آپ ریفیوٹ کر سکتے تھے، اب آپ جب کلام اللہ کو فطری انداز میں سمجھتے ہیں تو ریفیوٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے، تو کیا کرتے ہیں؟ تضادات فکر کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ حوالے میں کیا پیش کریں؟ 1400 سال کے انسان. اور بھائی انسانوں کی کیا حیثیت ہے اس دنیا میں؟ یعنی جب خدا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا کا کوئی کلام نہیں ہے، تو 1400 سالہ انسانی فہم آپ کے نزدیک معتبر ہے، وہ دین کا ترجمان ہے. تو اس تضادات فکر سے نکل کر بتانا یہ چاہیے کہ یہ بیوٹیفائی کر دیا، یہ ریشنلائز کر دیا، یہ گلوریفائی کر دیا، یہ سب ہوائی باتیں ہیں. مثال بتاؤ، لا کر رکھو ہمارے سامنے یہ مثال کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، ان لفظوں کا یہ معنی انسانیت نے منتقل کیا ہے. انسان منتقل کرتا ہے معنی، انسانیت کا مجموعہ، ایک فرد نہیں اٹھ کے منتقل کرتا. یہ الہات والے جب ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں،
کسی زبان میں کرتے ہیں نا, یہ زبان انہوں نے پیدا کی ہے, اور بھائی انسانوں کے تعاملات سے پیدا ہوتی ہے زبان. تو وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ غامدی صاحب نے یہ استدلال اپنایا ہے, اس میں یہ لفظ ہے, یہ جملے کا اسٹرکچر ہے, یہ سیاق کلام ہے, یہ اس کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ کو 14 سالہ مسلمانوں کے سہارے کی کیا ضرورت ہے, اتنے کمزور سہارے کی؟ آپ تو فطری طور پر اس کو اٹھا کے پھینک سکتے ہیں, اس کے تار و پود بکھیر سکتے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے. اس لیے کہ مکابرت کے رویے میں حق شناسی کے دروازے بند کر. قرآن مجید نے کہا ہے سم بکم عمی فہم لا ینظرون, یہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں, حقیقت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے, حقیقت کے متلاشی ہوں تو آگے بڑھ کے اسلام پر اعتراض تھا. ایک شخص نے آ کر کہا کہ اسلام یہ بات کہتا ہی نہیں جس پہ تمہیں اعتراض تھا, تو اس کے تو پاؤں دھو کے پینے چاہیے بھائی. بھائی شکر خدا کا آپ نے ہمارا جو غلط اعتراض تھا اس کو رفع کر دیا, صحیح اسلام کی بات کر دی, غور و فکر کریں گے. کہتے کیا نہیں جی یہ تو ان کا اپنا بنایا ہوا اسلام ہے, یعنی ان کا بنایا ہوا اسلام ہو سکتا ہے لیکن 1400 سالہ جو فہم ہے وہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. حسین بھائی ایک اور فنی سا بہت ہی فنی ہے ایکچولی یہ اعتراضات, پھر بھی میں اس کو ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ کامنٹ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ غامدی صاحب اندر سے ایتھیسٹ ہیں, کیونکہ وہ کافی انٹلیکچوئل ہیں, کافی ذہین ہیں, اسی لیے وہ ہے تو ایک ایتھیسٹ لیکن وہ بتا نہیں سکتے, بیان نہیں کر سکتے پبلکلی, کیونکہ ان کا جو سینٹر ہے, ان کے جو ادارے ہیں, وہ سارا ان کے ساتھ ایک اکنامک سارا کچھ بینیفٹ جڑا ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے بھائی. یہ جو باتیں ہیں, یہ جس شخصیت نے کلام اللہ پیش کیا تھا سب سے پہلے ان کے بارے میں کہی گئی, یعنی ان کے بارے میں کہی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی. قرآن نے نقل کیا ہے ان سب چیزوں کو کہ یہ شخص اس لیے یہ بات کر رہا ہے, اس کے یہ مقصد ہیں, اس کے یہ مفادات ہیں, اس کے یہ محرکات ہیں. دنیا میں جب استدلال ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح کی احمقانہ, تخیل پر مبنی, فریب پر مبنی, دھوکے پہ مبنی لغویات انسان اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیتا ہے. ان کے بارے میں ہمیں قرآن مجید نے ایک ہی حکم دیا ہے, ان کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھو اور ان کی طرف التفات ہی مت کرو, دیکھو ہی نہ ان کو, اعراض کر جاؤ. یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کا جواب دیا جائے. تو تمہارے ذہن میں اگر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں بہت اچھی بات ہے, ان تصورات کو لو, اس کو دعوت کا منہاج بناؤ, لوگوں میں اس کو پروپیگیٹ کرو. ہمارے سامنے جو حقائق ہیں وہ ہم پورے دل و جان کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ پیش کریں گے. باقی جن لوگوں کو اس کائنات کے ان آفاق و انفس کی نشانیوں میں خدا نظر نہیں آتا, وہ انسانوں کے اعمال و افکار کو دیکھ کے ان کے نیت اور محرکات تلاش کر لیتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو, جن کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ٹینجیبل چیز لے کر آؤ جو ہمارے حسی مشاہدے میں آئے, جس کو ہم چھوئیں, جس سے ہم مکالمہ کریں, اور اس رسول اللہ کو لے کر آؤ جس سے ہم پوڈ کاسٹ کر کے اس سے اعتراضات کریں. تو جو اتنے مادہ پرست ہیں, حسی مشاہدے پر جاتے ہیں, اور وہ لوگوں کے غیر مرئی نیت محرکات وہ تلاش کر لیتے ہیں. تو اسی میں ان کے لیے بڑا سبق ہے کہ جو کچھ ظاہر میں ہوتا ہے اس سے باطن کی طرف جایا جاتا ہے. تو یہ کائنات کے ظاہر کو دیکھو, اگر نیت ٹھیک کر لو گے تو اس میں خدا نظر آ جائے گا. جی آئی ایگری وتھ حسن بھائی. ایک آپ نے کافی زیادہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ایمفسائز کیا تھا, اس میں بھی آپ نے ایمفسائز کیا کہ ہم خدا کی وجود کو جو ہے وہ قرآن سے, پروفٹ سے, اس روایت سے ہم اس کو پروف کرتے ہیں, نہ کہ کسی اور طریقے سے عقل کو یوز کر کے. ہم نے کافی سارے ڈیبیٹس میں, ایک فیمس ڈیبیٹ جاوید اختر والے ڈیبیٹ میں بھی ہم نے سب نے دیکھا کہ مفتی شمائل بھی جو ہے, کیونکہ وہ ریلیجن کو وہاں پہ انوالو نہیں کر سکتے تھے, وہ ٹاپک نہیں تھا, تو وہ کافی سارے فلسافیکل آرگیومنٹس, بہت سارے اس طرح کے آرگیومنٹس پیش کر رہے تھے. وہ کنٹینجنسی ہو گیا, نیسیسری بینگ ہو گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح طریقہ ہے گاڈ کے وجود کو پیش کرنے کا, اس کو پروف کرنے کا, یا صرف ہی سہارا لینا چاہیے؟ بالکل غلط طریقہ ہے, بالکل بے بنیاد طریقہ ہے. اس کے نتیجے میں آپ اصل میں خدا کو انسانی عقل کی سطح پہ لے آتے ہیں. خدا انسانی عقل سے ماورا ہے بھائی, اور اس نے اپنے وجود کو خود جیسے پیش کیا ہے وہ فطری استدلال ہے. اور جو کچھ ہم استدلالات پیش کر رہے ہوتے ہیں, میں نے اس کا بڑا تفصیلی تجزیہ شاید آپ ہی کی نشست میں کیا تھا, اس پہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے کہ جو دونوں آرگومنٹس پیش کی جاتے ہیں, حدوث عالم والا اور یہ امکان و وجوب والا, آپ اس کو عقل کی بنیاد پر, اس خالق کے ثبوت کی بنیاد بنا ہی نہیں سکتے. یعنی خود اس مقدمے کا جو پہلا مقدمہ ہے کہ کائنات حادث ہے, یہ ضمنی مقدمہ ہے. تو ضمنی مقدمے کی بنیاد پر ایک قطعی حقیقت دریافت کرنا, خود مذہب کو ہم کیوں نہیں چاہتے کہ جو اپنی بنیاد ایک وجودی حقیقت پر رکھتا ہے کہ میں مخلوق ہوں,
اس میں نہ مجھے پیچھے جانا ہے، نہ کائنات کو دیکھنا ہے، نہ اس کی ابتدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنا ہے کہ وہ حادث تھی، وہ حادث نہیں تھی، نہ میرے پاس وہ ذرائع موجود ہے، نہ میں قطعیت سے اس کا، تو اس ظنی مقدمے کی بنیاد پر میں خدا کا وجود ثابت کر رہا ہوں. بھائی میں ہوں خدا کے وجود کی سب سے بڑی نشانی. دین نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، اب تم بتاؤ کہ یہ جو مخلوق ہوتی ہے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم خالق ہو یا تو میں خالق ہوں. تم خالق ہو تو آؤ پھر خلقت کا دعویٰ کر کے، اور اگر میں خالق ہوں تو پھر مجھے مانو. تو سیدھا طریقہ فطری استدلال ہے. ہم نے دین کو ثابت نہیں کرنا، دین خدا کا دعویٰ ہے، اس کو پیش کرنا ہے جیسے اس نے پیش کیا پیش کرنا ہے. اس نے فطرت کی بنیاد پہ پیش کیا. جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہ مانے بھائی، وہ تو پیغمبر کی موجودگی میں نہیں مانتے. تو نہ ہم خدا کا وجود کسی کو لا کے دکھا سکتے ہیں، نہ ہم خدا سے ملاقات کروا سکتے ہیں، نہ ہم میں سے کسی نے خدا کو حصی طور پہ دیکھا ہے. خدا کے نام سے خبر ایک شخص لے کے میرے پاس آیا ہے، اس خبر کی صداقت کے 3 معیارات اس نے بتائے ہیں. ان معیارات پہ میرا اطمینان ہوا ہے. اس خالق کو جس کی میری عقل تقاضا کرتی تھی کہ خالق ہونا چاہیے ہے، بس اس کا تعارف کرا دیا ہے، اور یہ اس کے تقاضے ہیں. یہ پورا دین ہے. اس میں ہمیں آگے بڑھ کے لوگوں کو خدا کے دین کو عقلی بنیاد پہ ہوگا کیا، پہلی سطح پہ آپ قائل کر لیں گے، اس سے بڑا کوئی فلسفی آئے گا وہ اٹھا کے آپ کے مقدمے کے تار و پود بکھیر دے گا. یہی لے لیں آپ کائنات حادث ہے. بھائی جو حدوث ہے اس کے مشاہدے کی ذرا آپ حصی تجربہ اور تاریخ میرے سامنے لے لا ہی نہیں سکتے. پھر قیاسات کی دنیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے علم کلام میں یہ سارے کے سارے دلائل، یہ ارسطو اور افلاطون اور ان کی منطق، اور نستوری اور مسیحی علم کلام، اور معتزلہ اور اشاعرہ کی باہمی کشمکش، اور ان سب میں پیدا ہونے والا ایک علم ہے. اس کا خدا کے دین کے ثبوت سے کوئی تعلق نہیں. حسن بھائی، خدا کے بارے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اس نے ٹائم اور اسپیس کو کریٹ کیا. تو آبویسلی جو چیز بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے، جو شخص ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اس کو تو ہم امیجن نہیں کر سکتے. لیکن اس چیز کو بھی تو امیجن، مطلب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کو بھی آپ اسپیس اور ٹائم کے بیونڈ بتا سکتے ہیں. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو کہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اس کو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیسے سمجھے کہ وہ ہے واقعی میں؟ اس نے بتایا کیسے سمجھیں، اس کی صفات سے سمجھیں. ذات کا شعور آپ پیدا ہی نہیں کر سکتے. آپ کے ہاں جب چیزیں آپ کے علم کی بنیاد بنتی ہیں تو وہ 2 ہی موضوعات میں، یا نفس ہوگا یا مادہ ہوگا، اور پھر مادے میں یا شے ہوگی یا قوت کا ظہور ہوگا. اور پھر میرے پاس حواس ہیں، ظاہری حواس اور باطنی حواس. تو میرے تو علم کی بنیاد ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو گفتگو سے شروع کی، لئی سکا مثلی شیء، بھائی میری طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور تم جان ہی نہیں سکتے کہ میں کیا ہوں. تو اس نے اپنا تعارف اپنی سنن سے کرایا ہے، اپنی صفات سے کرایا ہے. ذات کا ادراک تو ہمارے ہیتہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا. تو آپ کو اگر بہت شوق ہے لانے کا تو اس کا جواب دیا قرآن مجید نے کہ آسمان کی طرف سیڑھی لگاؤ اور اپنی تمناؤں اور اپنی امیدوں کو پورا کر لو. کر سکتے ہو تو کر لو. نہیں کر سکتا نا، انسان نہیں کر سکتا. انسان محدود. بھائی انسان کی محدودیت کا عالم یہ ہے، خدا تو چھوڑے، وہ دن میں ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا. جو ستارے اس کو رات کو نظر آتے ہیں وہ دن میں بھی موجود ہوتے ہیں، نہیں دیکھ سکتا نا. تو اس کے علم کی کمی ہے. تو میرے علم کی کمی کا دوش میں خدا کے وجود کو نہیں دے سکتا، کیونکہ میری عقل اور میری گرفت اور میری ادراک میں ٹائم اور اسپیس سے ماورا چیزیں نہیں آتی. لہذا آپ بھی اپنا ٹائم اور اسپیس ختم کریں. بھائی وہ خدا ہے، آپ کو نہیں ماننا، آپ نہ مانیں. جی اچھا حسن بھائی، سورہ ہود کی ایک آیت ہے، گاڈ کریٹڈ ہیونس اینڈ ارتھ ان 6 days. اس کو آپ ایکسپلین کریے گا. اور اس میں جو ایکچولی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ عرش کے اوپر ہیں، وہ واٹر کے مطلب پانی کے اوپر ایک عرش ہے کچھ ایسا، اس کے اوپر وہ پریزنٹ ہیں. تو یہ کیسے، مطلب گاڈ اگر میٹا فزیکل ہیں، اگر وہ فزیکل فارم میں نہیں وہ آ سکتے، تو وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ اس چیز کو؟ اس پر جواب یہ ہے کہ جو الہات کے پروردہ لوگ قرآن مجید کے تضادات کھول کے بیان کرتے ہیں اس نوعیت کے، یا اس پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ قرآن کو جاننے سے پہلے زبان سمجھیں، اچھی عربی پڑھیں، اچھی اردو پڑھیں، اچھے اساتذہ تلاش کریں جو ان کو بتا سکیں کہ دنیا کے اندر گفتگو کیسے ہوتی ہے، بات کیسے ہوتی ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا. تو اب پانی پہ عرش تھا تو وہ فزیکل بن گیا، تو اب وہ اس کا مطلب ٹائم اور اسپیس کے اندر آ گیا. وہ بھائی یہ زبان ہے، یہ اسلوب بیان ہے. میں جب کہتا ہوں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے اس کا تخت تو کمزور ہو گیا، مغلوں کا تخت دلی میں کمزور ہو گیا تھا، تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ عالمگیر جس کرسی میں بیٹھا تھا وہ کمزور ہو گئی تھی. بھائی یہ استعارہ ہے،
اس چیز کا کہ جب انسان کو تخلیق نہیں کیا تھا تو کائنات پانی پانی تھی اور اس وقت بھی اس کی حکومت تھی اور ان پانیوں پر بھی اس کی بادشاہت قائم تھی. تو اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے. میں جب کہتا ہوں فلاں شخص جو ہے اب وہ پایا تخت تک پہنچ گیا تو وہ کرسی اپنے ہاتھ میں اٹھا دیتا ہے, تختہ اپنے ہاتھ میں اٹھا, یہ اسلوب ہوتا ہے یہ بتانے کا کہ اب بادشاہت اس کی گرفت میں آ گئی ہے. تو یہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے. اس دعوے پر آپ نے سائنسی اعتراض کرنا ہے اگر کہ جی یہ کہ پہلے پانی ہوتا تھا, یہ بات تو حقیقت کے بالکل خلاف ہے, تو خود سائنس آپ کے اس دعوے کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. جتنی موجودہ جدید سائنسی تحقیقات ہیں وہ سب اس دعوے کی تائید میں ہیں. آسٹریلیا کے اندر 2020 میں آخری تحقیق یہ جو اوشن کرسٹ کے بارے میں ہوئی ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ اتنے ارب سال پہلے جو کچھ ہمارے پاس مادہ نظر آتا ہے وہ بھی پانی کے اندر تھا. تو یہ چیزیں تو سائنس پروف کر رہی ہے کہ پہلے اس کائنات میں پانی تھا. سائنس نہ بھی پروف کرے, میرے خالق کا کلام ہے, اس کی صداقت جس شخص نے دیا اس پر میرا اعتماد ہے. آج پروف نہ کرے کل پروف کر دے گی, لیکن پہلے اچھی زبان جانیں, پہلے نقطہ نظر سمجھیں, پھر آئیے خدا کے مقابلے میں کوئی اعتراض کرنے کے لیے کہ وہ تو میٹا فزیکل ہو گیا یا فزیکل ہو گیا. جی حسن بھائی, شکریہ آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. اور کافی سارے سوالات ہیں جو کہ میں ضرور آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, سمجھنا چاہوں گا, بٹ اس کو ہم لوگ پھر کبھی ایک نیکسٹ سیشن میں کرتے ہیں. آج وقت بھی کافی ہو رہا ہے. کافی شکریہ آپ کا اس سیشن میں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے جو بھی کلیریفیکیشنز دی اس سے کافی کچھ سمجھنے کو ملا, سیکھنے کو ملا. امید ہے پھر سے آپ کے ساتھ ہم لوگ ایک بار پھر سے جوائن کریں گے اور آپ سے پھر سے سیکھنے کو ملے گا ہمیں. بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کانورسیشن کافی پسند آیا ہوگا, کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی, سمجھنے کو ملی ہوں گی ریلیٹڈ ٹو ریلیجن اینڈ اسلام. حسن بھائی کے ساتھ ایک اور سیشن ہم لوگ جلد لے کر کے آئیں گے کیونکہ میرے جو سوالات تھے وہ ختم نہیں ہوئے. تو اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ورلڈ ریلیجنز پوڈ کاسٹ کے باقی ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں, اور اویس اقبال صاحب کے ساتھ ایتھیزم کے اوپر کانورسیشن کو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں. یہ ہے ورلڈ ریلیجنز, ڈفرنٹ فیتھس ون ڈیسٹینیشن.